ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਗੰਦ ਰਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਲੰਮੇ ਪਈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੰਮੇ ਪਈ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸੀ ਦੀ ਚਾਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? याद रखो मीर साहब ए मुर्शद उस टाइम बोले ने जिस टाइम उन्होंने भुख लगी सी ते रोटी अजे को नहीं सी तैयार। पिछली गल दसी है वैस कितने गए हैं? आ गया मैं 1 मिनट। जी भाई पूछो सवाल जी भाई जी, मैं बैठा जी, पूछो बिस्मिल्लाह करो। अच्छा भाई बस लैपटॉप ओपन करना मैं, बस 1 मैं आ गया हूं। जवाब तो नहीं खजान की करते बंदा अपना उत्ते रहंदा ना वैसा हुण सवाल पूछो। Islam and the ways of pronounce जगह रहे हैं बस खेड़ मुक गई तेरी। What happened baba? You okay? Assalamualaikum. हाँ जी खेड़ मुक गई जो जवाब ना हमें मरज़ैया को थले ला दियो, खेड़ मुक जाती है। नहीं सब मरज़ैयों के पास ए राती ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਂ। बोलो जी हुण सवाल पूछो। यार अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ इसलिए ऊपर आया हूँ कमेंट नीचे कर दें। मैं आपको कि मैं एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जिसकी वजह से मैं कॉल पे नहीं आ सकता, मेरी भी मजबूरी समझा करें यार। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਜਾਤੀ ਨਾ ਸਾਡਾ करो, सारे इल्म इजाफा होने मसा होता है। 3 लोगों का नाम लिखा, उसने बोला था कि जिस ब्राड के ऊपर ये होंगे मैं वहाँ पे नहीं बैठूंगा, तो वो पता मैं किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया था उसके अंदर। मेरा जिक्र कर रहे हो? ओ नहीं भाई सारे यार एक बारी पूछो, सारे एक ही बारी पूछो तो अभी पता लगता केड़ा बंदा है। अच्छा अवैस ओ भाई मेरा यार मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं शक में पता यूज भी तो उते फेरा है रे। 3 लोगों का नाम लिख कहा था कि इनको ब्राड्स के ऊपर मैं जहाँ पे भी होऊंगा वहाँ पे नहीं लूंगा, या जहाँ पे ये होंगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। वो था दूर से भी आवाज आई, यूज भी अभी भागता आ जाएगा। मलक अवान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर तारिक अहमद, तीसरे नंबर पर तारिक चौहान। ये जहाँ पे 3 बैठेंगे मैं वहाँ पे नहीं बैठूंगा, सीधी बात है। नहीं अवैस देखिए होगा। यूजली कमेंट्स खोल दो यूसी है अहमद भाई, कमेंट खोल दो। यूसी ते बकरा पाओ ते मैं कहना कि होनी पवित्र कर देने इन्होंने। और कमेंट खोलो अली ये मैं ते पड़ी है पर बाकी आपकी कोई माफी शर्त नहीं। मैं ते साहिल कालों दी पूछल ते पैर रखिया सी, बाकियां ने की कीता है। मैं जवाब फिर कोई जवाब गलत आवेगा तो फिर अच्छी गल नहीं है, ना करो। नहीं तो पहले तुसी ला देता सी, तुसी मेरी गल बर्दाश्त कर नहीं सकते, बुज़दिल सारे बैठे हैं। चलो खैर ये गल खत्म हो गई है ना, बस ठीक है, छड़ो परा वैसे भाई कुछ करना कहानी खुल गई है, कहानी खुल गई है। अली हुन चुप कर जा, कहानी खुल गई है। और सवाल लवो जिन्हें जवाब देना जवाब दो। वैस कट सवाल किथे नहीं गा रहा हूँ, 1 सेकंड दो, बस 1 मिनट दे दे, सवाल ही नहीं गा रहा हूँ। देख जरा सवाल कितना मुश्किल है जरा भी। जवाब मैं दूंगा। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम मलक जी, पैरी पहले ये दरअसल मैं रिस्पेक्ट को ना करदा, मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है। मैं कहना खुदा दी कसम मलक जी हुन सही एक मिनट गाल करन दियो, मेनू गाल करन दियो, छोटा भाई बना साडे पल्ले पा हड़े यार, मेनू गाल करन दियो, मेनू गाल करन दियो। मलक जी हुन सही राह मेनू गाल करन दियो, मेनू गाल करन दियो। मैं कहना काम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਏ ਅਜੇ। मैं कहना मलक जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, मैं कहना मलक उरी आप आ गए, ਤੁਸੀਂ कैसी गल करदे पे हो?
ठीक है वो सारे मलक नु लोग कुत्ता ही समझते ने वो कोई ऐसी गल ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ नहीं मैं तो वक्ती बात तो कोई नो ज्यादा ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਸਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ना तो मैं तो कोई ज्यादा जुगत बाज है ना वक्ती बाज है ना गल समझ जान दा अच्छा छोड़े यार मैं तू तक ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਆ ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮਲਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੋਰਲ ਗਾੜੀਆਂ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਵੈਸ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ साहिल भाई ये इस सवाल के साथ ना मैंने एक स्टेज तक पहुंचना है, ज़ाहिर बात है मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा तो फिर मैं उन तक पहुंचूंगा, तो इसलिए छोटे छोटे सवाल करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे छोटे छोटे जवाब देंगे। पहले आप मुझे ये बता दें कि मुसलमा कज़ाब जो था इसका किस कबीले से ताल्लुक था? कंफर्मेशन नहीं है, चेक करना पड़ेगा। ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹਨੀਫੀਆ ਦੇ से था, ਸਵਾਲ ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। आपसे करूं? ਹਾਂਜੀ ठीक है, आपसे कर लेता हूं। ਖੋਲੋ ਚੈਟ ਉਹ ਜੀਟੀਪੀ। ਕਬੀਲੇ ਧਰਮ ਬਰਮ ਨਾ ਕਰ ਛੜੀਓ। नहीं वो चैट जीपीटी तो मैं खोल लूंगा, मैंने असल में एक जगह तक पहुंचना है ना, तो वो फिर छोटे छोटे सवाल करूंगा तो उस जगह तक जाऊंगा ना, एकदम से पूरा सवाल रखूंगा सामने तो फिर समझ नहीं जो आएगी। मेरे नॉलेज में होगा उसका जवाब दूंगा, जो नहीं होगा बता दूंगा। ठीक है, वो अब मलिक भाई भी कह रहे हैं ना। अच्छा इसका पूरा नाम वैसे तो पता है ना आपको, मुसलमान कज़ाब का इसका पूरा नाम क्या था, और इसके दावे की जो बेसिकली इसका दावा कैसे आया था, थोड़ा आप बता सकते हैं कि इसने दावा कैसे पेश किया था? इसने दावा मेरे ख्याल से यही पेश किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत के अंदर शरीक किया गया ये। जी एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसने कहा था कि मतलब अगर उसके सेंटेंस है, उसकी लाइन ये है कि मोहम्मद मुझे भी नबूवत में शरीक कर लो, मैं आधी ज़मीन आधी हमारी और आधी तुम्हारी होगी, ये इसका सेंटेंस था, जो बड़ा ही एक गुस्ताखाना सेंटेंस था इसका। अच्छा इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब क्या दिया था? उन्होंने कहा था तुम एक टहनी भी मांगो तो मैं तुम्हें वो भी ना दूं। अच्छा इसकी अरबिक है, मैं असल में नहीं पढ़ा ताकि वो ना हो जाए। उन्होंने जवाब दिया था कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहे फरमाए। मुख्तसर था इसके वाले से, वो मैंने बताया कि उन्होंने ये वर्ड्स भी कहे थे, क्योंकि अभी मेरे सामने खुला तो हुआ नहीं, अभी जाते जाते रस्ते में आपको बताता जा रहा हूँ ऊपर से। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो किरदार था वो इस हवाले से क्या था? हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो पहले जनरल थे जिन्होंने इसके ऊपर लश्कर कशी की थी। नहीं लेकिन उन ठीक है, उन्होंने फर्स्ट की था जो उन्होंने बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में तो ये बहुत ज़्यादा फैला था, ये उसमें एक्सपैंड किया था। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के अंदर इस कज़ाब के साथ जो जब ये फितना शिद्दत इख्तियार किया था, उन्होंने क्या 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 इम्प्लीमेंटेशंस की थी? डिटेल्स में जाना पड़ेगा, उसके भी डिटेल मेरे ज़हन में नहीं है। उन्होंने सबसे पहले वही अकरमा को भेजा था जंग के लिए, उसके पीछे एक दूसरे हैं शर्जील, उनको भेजा था उनकी मदद करने के लिए, और बाकायदा जो है लड़ाई का आगाज हुआ था। वो तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने नहीं लड़ी थी? नहीं, पहले जो गए थे हज़रत वो सदी ने जिन्हें भेजा था वो अकरमा बिन अबी जहल है, ये मामा की तरफ उसको रवाना किया गया। जो आखिरी लश्कर जिसके अंदर उसका कत्ल हुआ वो खालिद बिन वलीद के लश्कर के अंदर हुआ था। पहला लश्कर जो हुआ जैसे अबू बकर मीर बता रहे हैं अकरमा का, उसके बाद तीसरा थर्ड ये गए थे मेरे ख्याल से खालिद बिन वलीद। अकरमा बिन अबी जहल और शर्जील का जो लश्कर गया था ना, उन्हें शिकस्त हुई थी। शिकस्त हुई थी उनको, कामयाब नहीं हो सके थे वो। अच्छा ये जो इस जंग में सहाबा कराम ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई थी, और हज़रत वहशी उनके हाथों कत्ल हुआ था। अहद में हज़रत हमजा को शहीद किया था। अच्छा ये हज़रत हमजा का जिन्होंने, अच्छा वो भी बाद में मुसलमान हो गए थे? जी नहीं वो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बड़ा शदीद दुख नहीं था इस बात के ऊपर जब वो उन्होंने ये शहीद किया था, तो वो ये तो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो गया। अच्छा मुझे ये पूछना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कोई एक भी कोई
کوئی جاری کیا تھا کوئی بیان کہ یہ مسلمہ کذاب نے یہ جو بیان یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے اگینسٹ یہ کچھ حکمت عملی یا کچھ لڑنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے، کوئی ایسی بات کی تھی انہوں نے کہ نہیں کی تھی؟ میری علم میں ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے، چونکہ اس وقت وہ آخری ایام کے اندر تھے، ٹھیک ہے، تقریباً آپ اگر اس کا ڈیٹنگ سے حساب لگائے نا، کوئی 4-5 مہینے کا جو ہے نا وہ نکلتا ہے فرق، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کا جو ہے نا وہ سسٹم چلنا شروع ہوا تھا. تو ملتا ہے روایت کے اندر آتا ہے اس کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس طرح کا، تو وہ ایگزیکٹ اس کی نکالنی پڑے گی مجھے. ایک منٹ میں ذرا اس کو اور ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتا ہوں. ڈیٹیل نکال لیں. شاید مجھے بھی لگتا ہے جو پہلا لشکر گیا تھا نا وہ اس کی تیاری، مطلب اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جی بالکل ایسا ہے. میں وہ میرے خیال سے اس کے اندر ہے کیا نام، تاریخ تبرہ کے اندر یا تاریخ ابن خلدون کے اندر ہے موجود. مجھے ابھی ایگزیکٹ نکالنا پڑے گا وہ. اور النہایا کے اندر بھی ہے یہ سلسلہ. اور اگر آپ اس کی ڈیٹیلز چاہتے ہیں، ڈیٹیلز تفصیلات چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے 1-2 ویڈیوز موجود اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک. اچھا آپ ایک کام کریں، جب مجھے اصل میں یہ پوچھنا ہے کہ جب اس وقت اچھا اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ وہ جو لا نبی آبادی والی حدیث ہے نا اس کا جو پس منظر ہے وہ بیسیکلی اس کے سیاق و سباق میں وہ حدیث آئی ہوئی تھی، تھوڑا یہ بتا دیں آپ. نہیں بالکل نہیں، اس کے سیاق و سباق میں نہیں ہے وہ. تو پھر یہ جب یہ ایک منٹ ٹھہرے نا کیونکہ میرے پاس یہ اجر ہے، یہ جو 2286 مسلم صحیح مسلم کی جو حدیث ہے ایک منٹ ٹھہرے ذرا میں اس کو نکال لیتا ہوں نا ساتھ میں، کیونکہ یہ جو جب ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نہیں. آپ 30 جھوٹے دجالوں والی بات کر رہے ہوں گے کہ وہ حدیث جو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک الگ حدیث ہے جو حضرت علی کے بارے حوالے سے بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے، یہ نبی نہیں ہوں گے. حضرت علی کو ایسا ہی ہے میرے ساتھ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوں گے. تو وہ تو الگ انہوں نے ایک بیان دیا. یہ پھر ساحل بھائی یہ بتائیں جو الطبقات الکبریٰ جو ہے جو ابن سعد جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے اندر مجھے بتائیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ اگر وہ مسلمہ میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کو خود قتل کروا دیتا، اس میں کتنی مطلب اس میں کیا اس کی ملاقات ہوئی ہے، اس کی ملاقات ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن تب اس نے جو جس طرح ایک ہوتا ہے نا، جس طرح پہلے مرزا صاحب کا ایک بات تھی کہ نبی کا نام کاٹ کے جو ہے وہ محدث لکھ لیا جائے اس طرح، تو وہ ڈکا چھپا تھا اس کے اندر اس نے اس سے ملاقات کے اندر واضح طور پر اپنا نہیں کہا تھا کہ میں جو ہوں نبی ہوں یا اس طرح کا. وہ جب ادھر سے اس نے خط لکھ کے بھیجا نا کہ میں اللہ کا رسول اس طرح کر کے اس نے خط لکھ کے بھیجا تھا، مسلمہ رسول اللہ کر کے اس طرح، تب اس نے وہ اس خط کے جواب میں پھر جو سلسلہ چلا وہاں سے بات سٹارٹ ہوئی، تو اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. اچھا اب مجھے ایک سوال آپ سے ساحل بھائی یہ پوچھنا ہے کہ اب یہ حدیث ہمارے پاس چونکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ حدیث مطلب یہ جو آئی تھی نا 30 مسلمہ کذاب آئیں گے. اب بات یہ کہ 30 کا ایک اسپیسیفک ورڈ کہہ دیا گیا. اب 30 مسلمہ کذاب آئیں گے اور جماعت احمدیہ بھی بعض دفعہ یہ کہتی ہے کہ 30 تو گزر گئے، اب 31واں جو ہے وہ نہیں آیا. ایسا نہیں ہے. حدیث جو ہے اس کے اندر پہلی شرط جو موجود ہے وہ قیامت تک کی ہے، لا تقوم الساعہ، کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، پہلی شرط آپ کو ملے گی قیامت کی، تو قیامت نہیں قائم ہوگی، قیامت تک 30 ہی آئیں گے. اس کے بعد دوسری شرط ملتی ہے لا نبی آبادی. اگر ہوتا کہ چلو 30 کے بعد کچھ نے آنا ہے تو یہ نہ ہوتا لا نبی آبادی. دو شرطیں پہلے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بات ہے 30 کی، ہر آدمی ابھی آپ کے نزدیک 30 کوئی اور ہوں گے، میرے نزدیک 30 کوئی اور ہوں گے، اس کے نزدیک 30 کوئی اور ہوں گے. کوئی جو ہے نا ہر کسی کا اپنا ظن ہے، ہر کسی کا اپنا احتمال ہے کہ یہ جو تھا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. لیکن اگر جس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، سب سے پہلے حوالہ دیا جاتا ہے اکمل و کمال کا، کہ اس کے اندر لکھا جی 30 کی تعداد پوری ہو چکی. ٹھیک ہے. اب اس بندے نے اپنا احتمال بیان کیا ہے، حدیث کی ورڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور کتاب آتی ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے، نواب صدیق حسن خان کی حججۃ القرآمہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر لکھا ہوا کہ ابھی تک تعداد جو ہے وہ 27 ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مرزا صاحب کو شامل کر لے تو 28 بن جاتی ہے.
تو مطلب یہ تعداد کے حوالے سے اختلاف رہا ہے، یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں۔ اور اس کی تفسیر جو حدیث کے جو امام میرے خیال سے انہوں نے بدر الدین عینی نے یا حافظ ابن حجر عسقلانی نے کیا، انہوں نے کہا کہ ان 30 جھوٹوں سے مراد وہ ہے جن کی شان و شوکت قائم ہوگی، وہ نہیں کہ ہر تیجا بندہ اٹھ کے کہہ دے جی میں جڑا مدعی نبوت تھا وہ بھی اس حدیث کے اندر شامل نہیں، جس کی شان و شوکت قائم ہوگی وہ اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، میں 1 منٹ ذرا اس کو ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ اگر اس میں اختلافات اگر ہوں بھی تو somehow وہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے، کوانٹٹی میں اوپر نیچے ہو جائے، لیکن یہ بات اس میں شرط آپ نے لگا دی کہ قیامت تک یہ جو 30 کوانٹٹی ہے یہ قیامت تک پوری ہونی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں نا، حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم، یہاں تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 30 جھوٹے، مطلب کہ قیامت کی شرط لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس کا ہمارا انٹرفیئر ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا ایک مشکل سوال پوچھ لوں، لیکن میرے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگانا پھر۔ نہیں آنے دیں۔ اگر خلافت راشدہ کا جو نظام تھا اتنا ہی مثالی تھا تو پھر خلافت امیہ و عباسیہ میں بادشاہیت کیوں راج ہو گئی؟ کیا یہ انحراف نہیں تھا؟ خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت کیوں قائم ہوگی؟ خلافت امیہ اور عباسیہ میں بادشاہت کیوں قائم ہوئی تھی؟ تھوڑا سا اپنا کویسچن کو تھوڑا سا کھولیں۔ ہاں، میرا کویسچن یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام جب بہت مثالی نظام تھا اور خلافت راشدہ رہی، اور انہوں نے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو خلافت راشدہ کا دور تھا بے مثال دور تھا، میرا یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور گزرا ہے وہ تو مطلب بلیسنگز فار دا مسلمز ہے کہ انہوں نے وہ پلر اکھیڑ دیے تھے جو مضبوط پلرز تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد خلافت امیہ اور عباسیہ، جب اسپیشلی عباسیہ یہ تو عباسیہ کے اندر کیا ہوا ہے، بادشاہیت آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ عباسیہ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بادشاہ بنے تھے، چلے میں آپ کو بتا دوں کون سے پہلے بادشاہ تھے۔ یہ ابو العباس الصفاح تھے جو 1750 سے 750 سے لے کے 754 تک جو ہے نا یہ رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد حکومت یہ پھر خلیفہ کی جگہ پہ، مطلب کہا تو خلیفہ جاتا تھا لیکن یہ بیسیکلی بادشاہت والا سسٹم ہو گیا تھا ان کا، یہ بادشاہ بن گئے تھے۔ یہ خلافت کے اندر کیا ہوتا تھا، خلافت کے اندر نیچے چیزیں جو تھیں، استدلال یہ جا سکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیدھی بات کہوں گا، اس حوالے سے میرا اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن جہاں تک بات ہے کہ ایک حدیث سے بھی استدلال لیا جا سکتا ہے کہ خلافت تم میں اتنا سال رہے گی، بعد میں بادشاہ تو ملکیت بن جائے گی، تو وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات چلی تھی، تو ہم اس کو اس پرائم میں بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی اس کی مزید جو خلافت امیہ تھی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو اگر ان کو کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ خلافت راشدہ کی طرز کے اوپر تھی، کچھ ان کو خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اختلاف ہے، سیدھی سی بات۔ ملوکیت کی کوئی گنجائش ہے ویسے؟ ساحل بھائی گنجائش، ساحل بھائی کے سگنل چلے گئے، اب آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے آپ کے، میرے خیال سگنل چلے گئے شاید۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن بھی تھی نا کہ تم میں اتنی دیر تک خلافت جو ہے منہاج نبوت پہ رہے گی، اس کے بعد بادشاہت و ملکت یہ وغیرہ سٹارٹنگ ہو جائے گی، پھر آخر پہ جا کے خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، تو اس کو اس پرائم میں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بعد میں یہ سلسلہ کس طرح چل پڑا۔ نہیں، میں نے ویسے کہا کہ اسلام کے اندر ملوکیت کی گنجائش ہے ویسے؟ بھائی میں کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ملکیت اب 2-3 قسم کی بھی میں نے پڑھی ہے کہ کون سی کس طرح کی، تو میں ابھی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو جماعت قادیان جو ہے، یہ جو ان کے خلیفہ ہیں، یہ ملوکیت کی ایک
قسم ہے کہ جب یہ کوئی چیز شائع کرتے ہیں کسی چیز کو, یہ کہتے ہیں کہ اب ایسا کر لو, تو سب اس کے پیچھے فالو اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ملوکیت میں آتا ہی نہیں آتا, یہ بتا دیں آپ. نہیں یہ تو آتا ہے, بالکل آتا ہے. بادشاہت اسی کو کہتے ہیں, جو اوپر سے آ جانا ہے ایک حکم, وہی اس کے اوپر ہی رہنا ہے, اس سے آپ ٹسمس نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ تو اسلام میں ملوکیت کی ویسے کوئی گنجائش آپ کو پتہ ہے؟ ویسے میرے نزدیک ملوکیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, میں نے آج تک نہیں وہ تو بالکل ہے, پڑھا. بالکل ایسی بات ہے. لیکن اب جب ملکیت کا نام لیا جاتا ہے نا, تو اس کو ایک اسپیسیفک ٹینور کے اندر لے جایا جاتا ہے حضرت معاویہ کے اوپر. ٹھیک ہے, سیدھی بات کہوں گا, کیونکہ یہ اختلافی موضوع ہے, رہا ہے. تو میں اویس بھائی, اویس بھائی السلام علیکم. جی عبداللہ. عبداللہ بھائی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے آواز. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اویس بھائی یہ نہ ملوکیت ہے نہ بادشاہت ہے, یہ ایک کلٹ ہے. جیسے پابلو ایسکوبار تھا, اس کو اس پرائے میں لے سکتے ہیں. نہ یہ ملوکیت ہے اور نہ یہ بادشاہت ہے. نہیں تو عبداللہ بھائی, یہ جو دیکھیں جو انہوں نے چندے سسٹم اپنے لگائے ہیں, یہ تو مرزا صاحب کے دور میں تو نہیں لگے نا, ٹائم ٹو ٹائم کے ساتھ یہ کنورٹ ہوئے ہیں. پھر تھوڑا سا لگا, پھر یہ والا بن گیا چندہ, پھر وہ والا چندہ بن گیا. تو یہ جو ڈسیزنس ہیں اگر کسی نے ایک بار دے دیے, تو یہ تو بادشاہ ہمیشہ ملوکیت ہی یہ کام کرتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی ابو بکر بیر بھائی آپ کے سگنل ریڈ ہوئے ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا سارے مڈل ایسٹ سگنل ڈاؤن ہو گئے. سب کی سگنل ڈاؤن. سوالات تعلق جو تھا نا, وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک مخصوص ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, ہم میں پایا جاتا ہے وہ مخصوص ٹاپک, اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر کرنی پڑتی ہے بات. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے اوپر جو کمنٹنگ وغیرہ کروں, تو اس سے باتیں جو زیادہ کھلیں گی, کیونکہ اختلاف سب میں ہو سکتا ہے. ساحل بھائی میں اصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے, دیکھیں ہم تو ذری باتیں ان کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن جو انہوں نے جو اپنا سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے خلافت والا, تو بیسیکلی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ملوکیت کے اندر فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. بہت سیدھا سا سوال ہے, اسٹریٹ فارورڈ. اگر ملوکیت میں فال کرتا ہے تو ملوکیت کو کبھی بھی اسلام نے ترجیح نہیں دی, کبھی بھی نہیں اس کو مانا. کرتا ہے, کیوں نہیں کرتا, کرتا ہے. مجھے نہیں پتا ملوکیت کی جو ہے اسلام میں ویسے کوئی گنجائش نہیں ہے. تعریف کیا مملکت کی, ملوکیت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہیت کہہ سکتے ہیں آپ عام معنوں میں. تو بادشاہت کا صفت ہے نا, اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی, کہ آپ نے اگر شادی بھی کرنی ہے تو وہ بھی خط لکھنا پڑے گا, ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں وہ ہے, میں اسلام میں کہہ رہا ہوں, اسلام میں اس کی کوئی مطلب وہ نہیں ملتی ہمیں. اسلام میں تو بالکل جب خلافت منہاج نبوہ کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبر حکومت ہوگی, ظلم و جبر بادشاہت ہوگی, یہ ہو گیا, تو اس کو کر دیا گیا ڈیفائن. لیکن مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ میں کوئی کمنٹ پاس کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا میں اصل میں میرے لیے بہت امپورٹنٹ سوال بھائی یہ ہے کہ جو ایک جو میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے, ایک منٹ ٹھہریں, الطبقات الکبریٰ کے جو میں نے آپ کو بیان بتایا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہوتا تو میں خود ان کو قتل کرواتا, تو یہ جو بیان ہے نا, اس کی مجھے تھوڑی سی اتھینٹسٹی کا یا اس کے راوی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن. یہ جو طبقات ابن سعد ہے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی مستند کتاب نہیں ہے. پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ لکھا گیا ہے, آیا انہوں نے کس کتاب سے لیا اور اس کی کیا سند ہے. جب تک وہ نہیں پتہ چلے گی ہم اس کے بارے میں اتھینٹک نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیونکہ اگر یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتا ہے, کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا, اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں قادیانیت کے ساتھ ڈبیٹ کی. سمجھ رہے ہیں اس طرح سے اگر دیکھیں تو. اچھا یہاں پہ میرے پاس جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے, لیکن مستند اور معروف کتاب حدیث جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم, سنن ابن داؤد, ترمذی وغیرہ میں یہ الفاظ اس طرح نہیں ملتے. ہاں, ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ کی ایک مشہور تاریخی کتاب ہے جس میں سیرت تاریخ اور دجال کے بارے میں تفصیلات درج ہیں, لیکن یہ حدیث کی بنیاد کتب میں شامل نہیں ہوتی.
مسلمہ کذاب کے بارے میں مشتمل ایسا ہے حدیث نا کہ ملتی ہے. انہوں نے کہیں اور سے کسی اور کتاب سے لے کے جو ہے مختلف کتب سے لے کے جو اپنی ایک تاریخ کے اندر اپنی کتاب کی تاریخ کی کتاب بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ لیا انہوں نے کہاں سے. تو اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ ورڈنگ ہوگی عربی کے اندر تو وہ وہاں پہ وہ مینشن کیا ہوتا انہوں نے کہ یہ اس کتاب سے لیا میں نے. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. اصل میں بس اسی کے لیے جیسے کنز الامال ہے وہ احادیث کا مجموعہ ہے، حدیث کی کتاب نہیں. اب کنز الامال جو ہے علامہ متقی صاحب وہ جب ایک روایت لکھتے ہیں تو آگے اس کے جس کتاب سے وہ لیتے ہیں کہ کس راوی نے اس کو روایت کیا ہے اور کون سی کتاب سے لی ہے وہ آگے اس کا لکھ دیتے ہیں. تو ایسا ہی یہ ہے. ٹھیک ہے چلیں اس کو پھر ٹھیک ہے. یہ آپ اس کا ایگزیکٹ سینڈ کر دینا، میں اس کو چیک کر لوں گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر اس کو سینڈ کرتا ہوں آپ کو نا، تو آپ اس کو ذرا دیکھیے گا تھوڑا سا. کیونکہ آپ نے پہلی بات تو بڑی احتیاط ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کام کے اندر قطعاً 1% بھی شامل نہیں ہوں گے جو مرضی کرتے ہیں، کہ کوئی بھی کسی کا کال اٹھا کے کہہ دینا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نہیں مانیں گے. بھائی ہم تو امام بخاری بھی اگر کوئی سند کے بغیر کوئی بات کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال، سیدھی بات ہے. صحیح ہے. اچھا یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سوری یہ میں سیفی صاحب کی بروڈ پہ گیا تھا، تو جب میں نے ان سے بات کی کہ امام مہدی کے بارے میں بات کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم امام مہدی کہتے ہیں ان کو، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں وہ مہدی ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہوتی ہے. تو جو المہدی ہے جس کا ذکر حدیثوں میں ہے وہ کوئی اور ہے اور وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. یہ مرزا صاحب نے کہا ہے، وہ شاید کسی بھی وقت اس کا وہ آ جائیں. تو یہ بات درست ہے؟ اب جہاں تک مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ ہے اس نے تو بالکل کہا ہے کہ میرا وہ دعویٰ نہیں ہے جو ولد من فاطمہ ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے میں اندر سے ہوگا. میرا یہ دعویٰ اس مہدی کا ہے ہی نہیں، یا اس مہدی کا ہے ہی نہیں جس کے اندر یہ ہے کہ وہ جہاد کرے گا، جنگیں کرے گا، اس طرح ہوگا. وہ میرا وہ دعویٰ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ مسلمانوں کے اندر معروف ہے جب بھی مہدی کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارا کس کی طرف اشارہ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے ہمارا ذہن؟ المہدی کی طرف، اس مہدی رضوان کے بارے میں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب دھوکہ یہ ہے کہ ہم جی مرزا صاحب مہدی تھے، مسلمان کیا سوچے گا؟ جی وہی عبداللہ محمد بن عبداللہ کی طرف جائے گا مائنڈ. ہاں جی، تو یہ اس طرح سے کنٹراڈکٹ کر کے جو ہے مسلمانوں کو دھوکا گیا. نہیں تو پھر مرزا صاحب کو یہ کیوں ضرورت پڑی؟ انہوں نے اپنے آپ کو فاطمی ظاہر کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ان کی کچھ تحریرات ملتی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار میں وہ تھا مدہوش تھا تھوڑا سا، اور وہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضرت امام حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں. تو ان کی ایک تحریر ہے ایسی پوری. پھر انہوں نے کہا کہ میرا جو سر ہے وہ میں نے ایسے رکھا. تو اس طرح کی وہ ایک تحریر ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ بنی کو فاطمہ کے اندر سے ہونے سے، بنی فاطمہ کے جو اس نے کہا ہے کہ میری نسل جو ہے بنی فاطمہ میں سے ہے، اس نے اس کا بڑے واضح طور پر اعلان کیا ہوا ہے کہ بجز الہام کے اس کے پاس میرا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مجھے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ تم فاطمی ہو، ٹھیک ہے. مطلب کوئی شجرہ نسب نہیں، صرف انہوں نے کہا الہاماً مجھے بتایا گیا تو اس لیے میں مانتا ہوں، بجز الہام کے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو لیکن اب ان کو تو ثبوت اب دینا پڑے نا جب وہ اپنے آپ کو وہ والا محمد بن عبداللہ والا امام مہدی کہہ رہے ہیں. وہ تو وہ کہہ ہی نہیں رہے، تو اس لیے تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر اس چیز کی. ہاں نا، ایک ٹینور تھا جب لا مہدی اللہ عیسیٰ کو لے کے باتیں چلی تھیں نا، تو لا مہدی کے اندر مسلمانوں کا یہ تھا کہ مہدی جو ہے وہ الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے. وہ کہتے تھے نہیں یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب جتنی بھی آپ حدیث دیکھیں ان کے اندر فٹ ہی نہیں آتی، تو اس بات کہہ دیا کہ میرا تو وہ والا نہیں ہے میرا دعویٰ، ٹھیک ہے. صحیح ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. طارق صاحب آپ ہیں یہاں پہ یا تھوڑا رفع ہوا ہوا آپ کا؟ اچھا ویس بھائی، جو آپ بات کر رہے تھے نا پہلے ملوکیت کی اور خلافت کی، یہ دونوں چیزیں ملوکیت اور خلافت جو ہے نا یہ اس کے لیے ضروری ہے. خلافت کے لیے یا ملوکیت کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹیٹ ہو، کوئی زمین ہو جس پر آپ اپنی بادشاہت کر رہے ہو، یا آپ کے پاس کوئی ایسا خطہ ہو جہاں پہ آپ کی جو حکومت ہے وہ ضرور خلاف کی چل رہی ہو. تو جس بندے کے پاس نہ زمین ہے نہ ہی اس کا 1 انچ کے اوپر کوئی اختیار ہے، تو وہ اپنے آپ کو چاہے بادشاہ کہے، خلیفہ کہے یا کوئی اور بھی نام دے دے، تو اس کو ہم اس طرح تو نہیں لیں گے کہ جس طرح ایک ملوکیت یا خلافت جو ہوتی ہے.
اب یہ جو خلافت ہے یہ ایسے ہی ہے خلافت. اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ مسلمانوں کے اندر جیسے گدیاں ہوتی ہیں وہاں پہ خلافتیں دی جاتی ہیں تو ان کے خلفاء ہوتے ہیں وہ صرف اس سلسلے کے لیے اس کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں. باقی یہ جو بندہ یہ جو ان کے اندر اپنا جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے. یہ مرزا صاحب کو کے خلیفہ بن گئے ہیں تو نہ تو ان کے پاس کوئی 1 انچ زمین ہے جس کے اوپر یہ اپنی حکومت قائم کر سکیں, جہاں پہ یہ اصول مرتب کر سکیں, آئین اپنا دے سکیں, اپنا نفاذ کر سکیں لا کا. تو اپنے اندر ہی یہ جو مرضی جیسے مرضی کرتے ہیں. ایک گروہ ہے اصول بنا لیتے ہیں, جیسے براڈ کے اندر آپ کوئی اصول بنا لیں تو ایک ماڈریٹر ہے وہ اس کو ماڈریٹ کرتا ہے, بس اتنا ہی ہے اور تو اس میں نہیں ہے. اگر ملوکیت آپ کہتے ہیں تو ملوکیت کے لیے بھی ضروری ہے کوئی زمین تو ہونا جس کے اوپر آپ نے بادشاہت کرنی ہے, جس پر آپ کا حکم چلتا ہو. اور دوسرا ویسے اب دیکھیں جیسے کہ تمام مہدی ہیں, کبھی کسی مسلمان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہدی ہیں؟ نہیں. تو وہ ان کا صرف یہ کہنا مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ جی وہ جو آخری وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی یا خبر تھی وہ والے مرزا صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دھوکہ ہے صرف, کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ ہم نے تو چھیننا ہے اسلام کا, ہر چیز چھیننی ہے اسلام سے. ہم نے کہنا ہے کہ جی ہم ہی مسلمان ہیں, ہم ہی سب کچھ ہیں, تو وہ سارا کچھ یہ چھیننے کی ایک. اچھا میں آپ سے بھی پوچھوں گا, آپ نے مجھے ان بائسڈ ہو کے یہ جواب دینا ہے. مطلب آپ اپنی یہ آپ کی پرسنل آبزرویشن, آپ ابھی اسلام کو اور ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اور یہ میں آپ کی جو جرنی ہے پچھلی 10-15 سال کی, اس جرنی کے حوالے سے میں آپ سے کویشچن ایک رکھتا ہوں. پلیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان بائسڈ ہو کر ہی جواب دیں گے مجھے. اس کا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس قدر نفرت ایک دوسرے کے اگینسٹ پائی جاتی ہے, ایون انفیکٹ مسلمانوں کی جماعت کے خلاف اور جماعت کی مسلمانوں کے اگینسٹ, اسی طرح پیرللی مسلمانوں کی جو لوگ مطلب یہ ہیں کرسچنس ہیں, کچھ کرسچنس بہت آپ نے براڈز دیکھی ہوں گی وہاں پہ بڑی گستاخی کرتے ہیں اور بہت برا بھلا کہتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, اور میرا خیال زیادہ پیک جو ہماری نفرت ہے وہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہے جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ نفرت کبھی ختم ہو سکے گی؟ اس کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں دونوں سائڈ سے بات کریں, ہماری سائڈ سے بھی ان سائڈ سے؟ میں اپنی ذاتی بات کروں گا نا, میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ چونکہ میں ایک لکش جو ہے وہ تعلق رکھتا ہوں, یہ لک رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے میں سیدھی سی ذاتی بات بتاؤں, یہ نفرت کبھی نہیں ختم ہوگی جب تک کہ یہ لوگ خود کو اسلام کے لبادے سے نکال نہ دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ اب آپ نے کہا ہے, اور اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اب میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے, آپ صحیح نہیں ہو جائیں گے, تو تب تک وہ بھی نفرت چھوڑیں گے. تو دونوں سائڈ پہ بات تو ایک جگہ پہ آ کے کھڑی ہوگی, ایسا ہی ہے. یوسف بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یوسف بھائی آپ ہوں یہاں پہ؟ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل تھوڑی سی بتاؤں کہ میں ان کے اندر میں بیٹھا ہوں. ویس بھائی ان کے اندر میں دیکھیے اپنا یوسف بھائی, ضیاء بھائی کی آئی ڈی ہے, ضیاء بھائی تمہاری آئی ڈی ہے؟ ضیاء بھائی ہیں, ضیاء بھائی ہیں. السلام علیکم. اچھا ویس بھائی میں ان کے اندر بیٹھا ہوں, ان کے گھروں میں رہتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے نا سوشلائزڈ معاشرے میں, ایک دوسرے کے گھروں میں رہنا سہنا, یہ وہ سب کچھ تھا. کیوں؟ تب تک پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا ہے تو وہ نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ برداشت بھی نہیں ہوتا کہ یہ سامنے بھی آئیں. سیدھی بات ہے. اور یہ نفرت تب بڑھی ہے جب یہ مطالعہ کیا گیا کہ ان کی کتب کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے. سننے کی بات تو الگ تھی نا, سننے کی بات کے اوپر تو ہم تو یہ صرف اتنا کہتے تھے کہ وہ مرزا قادیانی پہ فلاں پہ لعنت بے شمار, سننے کی حد تک یہ تھا. لیکن جب خود مطالعہ کیا تو بہت ریئر قسم کے اسٹرکٹ جو ہے وہ ایکشن بھی لیے ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر آ کے, اور بہت کچھ کیا بھی ہے ان کے اوپر. وہ نفرت اسی وجہ سے تھی. وہ نفرت آپ کے آٹومیٹکلی اندر سے, اب آپ یہ سمجھتے ہیں یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی؟ نہیں, جب تک یہ خود کو اسلام سے نکال نہ لیں. صحیح ہے.
چلے میں ضیاء بھائی بیٹھے ہیں, میں ان سے ایڈریس کرواتا ہوں. ابھی آپ نے جو کہا, ضیاء بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, تو یہ مذہب تو یار نفرت سکھا رہا ہے, یہ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب کے اندر نفرت ہو ضیاء بھائی؟ اچھا جی, نفرت نہیں کرنی چاہیے بھائی یہ آپ وہ سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ نفرت ہی رہے گی, ہمیشہ نفرت رہے گی, تو یہ مذہب تو نفرت سکھا رہا ہے. میں تو خود اس حق میں ہوں کہ نفرت نہیں کرنی چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ کیا تھا. میری بات سنیں, میں نے یہ کہا ہے. اچھا اویس بھائی ایک منٹ, مذہب ہم کو کسی مذہب سے نفرت ہرگز نہیں سکھا رہا, یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. یہاں پہ مسئلہ نہیں, ہرگز نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ احمد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی, ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. بھائی ہم نے تو ڈیسائیڈ کر لیا یہ تو جب کر لیا ہے تو وہ لوگ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا نا. جب تک وہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے یہ حالات ایسے ہی رہیں گے, ان لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ہمارا ڈیسیجن تو آپ کے سامنے ہے. ہماری نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی ہیں, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے. کلمہ کے اندر صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں, اس کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہے. جو اسم احمد ہے اس سے پھر یہ ہپوکریسی ہوگی نا, تو یہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. اب بھائی پھر مذہب جو ہے وہ بھائی آگے کا جو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مذہب کو نفرت نہیں سکھاتا, سنیں نا, مذہب آپ کو نفرت سکھا تو رہا ہے. سنیں نا, سن تو لیں. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے ہے مسئلہ پہچان کا, کہ آپ کی پہچان کیا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے. یا تو مسلمان آپ ہیں یا وہ ہیں, دونوں میں سے ایک ہی مسلمان ہے, دونوں تو ایک ہی نہیں ہو سکتے نا. یہ آپ نے تو ہم ہی ہے, میری بات سنیں, مسلمان تو ہم ہی ہیں. کویشچن جو ہے اس کو سمجھیں, ویس صاحب کا جو کویشچن ہے وہ خود ہی اس کا جواب دیں گے کہ مذہب کیسے جو ہے یہ کام کر رہا ہے, یہ نفرت کیسے ڈال رہا ہے. بھائی یہ ضیاء بھائی بیٹھے ہیں, یہ لوگ بتائیں کہ بھائی آپ جس معاملہ یہ کہہ رہے ہیں نا, ساری بات یہ ہے کہ یہ جو قادیانیوں کے خلاف اتنی نفرت عیسائیوں کے بارے میں نہیں ہے, یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے. یہ مرزائیوں کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ نفرت جو ہے نا وہ یہودیوں کے ساتھ کی جاتی تھی, لیکن یہ ان کو بھی کراس کر گئے ہیں. اس کی مین وجہ جو ہے نا وہ ہمارے حکمران ہیں, کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے ان کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا. آپ اس فتنے سے پہلے جب تک خلافت عثمانیہ رہی ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے مدعیان نبوت آپ کو ملیں گے ان کے خلاف قتال کیا گیا, اور ان کو ایسے نیست و نابود کیا گیا ہے کہ آج نہ کوئی ان کا لٹریچر ملتا ہے, نہ کوئی ان کا ماننے والا ملتا ہے. جب سے یہ جناب علی جمہوریت کا ناسور ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے اور ملکوں میں بانٹ دیا گیا ہے ہمیں, تب سے جناب یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں. کیونکہ اب ہم اپنے قوانین کے پابند ہیں. اگر پاکستان نے ان کو پروٹیکشن دی ہے تو ہم اس کے پابند ہیں. پاکستان نے ان کو رائٹس دیے ہیں, ہم ان کے پابند ہیں. ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے, نہ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے شروع, یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ان کو ویسے ڈیل نہیں کیا. اگر یہ ڈیل کر جاتے ویسے تو یہ فتنہ اپنی موت آپ مر جانا تھا. آج ان کا نام و نشان نہیں ہوتا, نہ نفرت رہتی. اب یہ نفرت جو ہے یہ مجبوری ہے, یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے کہ ہم اور کیا کریں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں, مقدس ہستیوں کے بارے میں اتنی مغلظات بکی ہوئی ہیں انہوں نے, مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتب میں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف مرزا قادیانی بلکہ اس کے جو فالورز ہیں, جو ماننے والے ہیں, وہ بھی سب کے سب بریلوی بھی کافر ہیں. انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسے بحثیات کرتے ہیں, شرک پیدا کر دے اسلام دے وچ. پہلے انہاں دا ٹنٹا مکا دینا چاہیے سی. یا رسول خان صاحب تسی ٹیک کے بیٹھو, ٹنٹا کیڑا مکا دینا؟ تسی آپ ایک عذاب نو منن والے ہو, تسی کیڑا ٹنٹا مکانا سی؟ تواڈے مرزا صاحب بیچارے چوچا نہیں سی ذبح کر سکتے. پہلے کیتا ہوندا ہے کام, جدوں آ بریلوی آئے سی اودے سارے نو قتل کر دیندے, مسئلہ ختم ہو جاتا. وہ کدے واسطے قتل کر دیندے؟ بریلی نے کسے قذاب نو منیا, کسے جھوٹے بدی نبوت نو منیا. بریلی نے کسے جھوٹے بدی نبوت نو منیا ہویا. میرا بریلی کسے جھوٹے بدی نبوت نو مندا. الزام تراشی نہ کریں آپ.
ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਇੱਕ ਦਾ ਗਰਦਨ ਫੜ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਓ 4 ਅਰਬ, ਕਰੋ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ। 4 ਅਰਬ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਬੂढ़ा ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੀਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। यार तारिक भाई यार पहले छोड़े यार, तारिक भाई यार प्लीज साइलेंट यार, ऐसे बिला वजह बहस बराए बहस है। अच्छा मैं ज़िया भाई आपसे एक बात पूछनी है। मुझे ये पता चला है कि चंद इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि तुर्की और बांग्लादेश है, वहाँ पे जमात कादियान के लोगों को आज़ादी हासिल है अपने मजहबी तौर पर, और उन्हें मतलब मुसलमान तो उन्हें नहीं समझा जाता, लेकिन उन्हें अपनी जो वो क्या कहते हैं अपनी तबलीग करने की इजाज़त है। तो ये जो 2 ममालिक हैं बांग्लादेश और तुर्की, यहाँ पर मतलब कोई हमारे गवर्नमेंट लेवल पे सतह पे ऐसे कोई इनको नहीं कहा गया? क्योंकि मेरे पास तहरीर आ रही है समहाउ यहाँ पे 1974 के बाद जब पाकिस्तान ने एक वो भी चले राजा भाई भी आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने जो है ना जब 74 में इनको आइनी तौर पर जब गैर अहमदी करार दे दिया, तो फिर ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज भी थी जिनको डिफरेंट लोगों को एक पर्चा बना के डिफरेंट लोगों पे कानूनी तौर पर हमने स्प्रेड किया था, जिसमें सऊदी अरब सरफरेज था, और सऊदी अरब ने इनको सरकारी तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया था, ठीक है। और सऊदी अरब में हज और उमरा के लिए अहमदियों को वीज़ा जारी नहीं करती, क्यों ना कि वो इस्लामी कायदे से इनहराफ है। और ये OIC इजलास में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के फैसले की भरपूर हमायत की थी। जब OIC का इजलास हुआ था तो उसमें भी क्लैरिटी के साथ सऊदी अरब ने ये बात कह दी थी। अच्छा मिस्र तो बहुत ही अगेंस्ट है इनके ना, मिस्र के जो उलमा कराम है उन्होंने तो सही टका के जो है अल जहर यूनिवर्सिटी जो है उसके जो उलमा कराम है उन्होंने पूरी एक प्रॉपर तहरीक बना के और एक पेपर भी शाया किया था जिसमें उन्होंने इसको खारिज किया था। 1962 में अल अज़हर ने इनको काफिर करार दे दिया था 1962 में। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये ईरान आल्सो सिमिलर लाइक दैट, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी सेम है, मुत्तहद अमारात में भी इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया था, अलजायर, मराकश और त्यूनस में भी यही काम हो गया। इनके पर मुकम्मल पाबंदी है, अहमदियों के तबलीग के ऊपर टोटल पाबंदी है। लेकिन ये बांग्लादेश और तुर्की ने वैसा भी इसमें एक और चीज ऐड कर ले। देखें बांग्लादेश का मामला जो था ना वो तब तक था जब तक वो शेख हसीना वाजिद थी ना, तब तक बांग्लादेश का मामला था, तब तक वहाँ इनको कुछ अब उधर भी यही हाल है इनका। अभी कानूनी तौर पे यानी कि तौर पे वहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से हसीना वाजिद गई है वहाँ भी यही हाल है अब, क्योंकि हसीना वाजिद का टोटल एक्शन जो था वो अगेंस्ट इस्लामिक पावर जो थी उनके खिलाफ वो सारी जिंदगी रही है। मिनी साहब ये तो उन्होंने कोट करवाई है ना चीज जो मुस्लिम ममालिक है, उसमें ऐड कर ले साउथ अफ्रीका में भी ला पास हुआ है। BBC की न्यूज पढ़े जाके, चेक कर ले, ये हसीना वाजिद के जाते ही ये चेक कर लें। वो हसीना वाजिद एक्चुअली जो मुस्लिम उलमा थे उनकी जो ये डेट दिखाना था, डेट की जो तंजीमें थी उनके खिलाफ थी वो, इस वजह से वो उनको तो अपना ही पड़ी रही है जितने देर वो रही भाई। तबलीग अबू बकर पूरी पढ़ो, तबलीग कर सकते हैं अपनी, वो देखो जरा। एक मिनट दोबारा लगाओ, ये ओपन करो, इसको ओपन कर दो, क्लिक करो इसको ऊपर, ये क्लिक किया, ये पढ़ लें। बांग्लादेश में अहमदियों पर पाबंदी, थोड़ा पीछे करना जरा। जुमा से बांग्लादेश में अहमदी बरादरी पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो इस्लाम से मुतल्लक किसी तरह की तहरीरी मवाद ना तो शाया कर सकते हैं और ना ही अपने पास रख सकते हैं। ये इक़दाम बांग्लादेश में एक सख्त इस्लामी तंजीम ये अपना मीर साहब ये जो आया ये वाला
ये हसीना मोइन के जाने के बाद ये आर्डर आया। और वैसे भी जो है उनका जो करेंसी है उसके ऊपर जो जिबुरमान है उसकी भी पिक्चर उन्होंने उतार दी है और उसका नाम भी चेंज हो रहा है। ये भी ऑलरेडी उनकी न्यूज में आ रहा है। ओ ब्रांड को क्या हुआ? वैसा है, आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे तो आ रही है। अब आई है, अब आई है आवाज। अब आइए, लेकिन ब्रांड को कुछ हुआ है, एकदम से देखे नीचे गिरे हैं। पता नहीं, मेरा ख्याल वो अबू बकर का मेरा ख्याल नेट का मसला होगा शायद। लाइक है, अच्छा लाइक को तो कोई कर ही नहीं रहा, तो फिर फायदा ये क्या है? अभी बांग्लादेश में अभी जो है ना जो तो पिक्चर है नोट के ऊपर जो है ना वो भी खत्म हो गई है और उसके बाद जो है वो उसका नाम भी चेंज हो गया। इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश जो है ना उसका नाम भी चेंज हो गया अभी। अच्छा, तुर्की का जो मसला है ना, तुर्की तो वैसे भी दरीना कोशिश है तुर्की की यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की। सेकुलर की वजह से वो नेटो का भी मेंबर है। तुर्की का एक मसला बना हुआ है जो एक प्री कंडीशन है उसकी, वो यूरोपियन यूनियन में नहीं मिल सकता। साइप्रस वाला मसला जो है वो ग्रीस जो है उसको उन्होंने मना किया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए वो नहीं मिल सकता इधर यूरोपियन यूनियन में। और ये देखें अभी रिसेंटली जब वो असद का रजीम चेंज हुआ है सीरिया के अंदर, वहाँ पर भी तुर्की ने इसराइल से मिलकर वो जो रेबल ग्रुप है उसकी हिमायत की है कि वो जो कुर्दिश हैं उनको वो ना हमायत कर सकें या वो अपनी डिमांड ना कर सकें उनसे। तो तुर्की का जो मसला है ये शायद बाकी मुस्लिम उम्मा जो है उसे थोड़ा सा अलग ही रहे, उसकी हम गारंटी नहीं कर सकते कि वो, क्योंकि वहाँ पर ना वो एक सेकुलर रजीम है जो कि इनके लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो अफेंड हो। अच्छा, ये OIC मुतफ़क्का मिल के कोई एक ऐसी मतलब पेपर क्यों नहीं शाया करते? कोई ऐसी एक बना लें जहाँ पे OIC के अंदर कि जिसके अंदर जितने भी 58 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सब के सब जो हैं इसको मतलब क्लियरली मेंशन कर दे कि कोई भी मुस्लिम कंट्रीज इसको एक्सेप्ट ना करे। तुर्की शायद उसका ऐसा ना बने, क्योंकि अगर बनता तो देखें फ़लस्तीन इशू पर भी तुर्की ने अपना ट्रेड एक दिन भी इसराइल से ख़त्म नहीं किया, क्योंकि तुर्की जो है उसकी पोजीशन जो है वो बाकी मुस्लिम दुनिया से थोड़ी सी मुख्तलिफ ही रहती है। हाँ, अनलेस के वहाँ पर कोई इस्लामी चेंज ओवर ना आ जाए, रजीम चेंज ना हो जाए। अच्छा अवैस भाई, मैं पता नहीं नीचे क्यों उतर गया था। बहरहाल मलेशिया के अंदर इनके ऊपर बड़ी शदीद तरीन इनके ऊपर पाबंदी है और वहां पे तो बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं कि इनकी जो इबादत गाह है उनके बाहर कि इनका इस्लाम से तलक नहीं है। और बांग्लादेश के अंदर क्योंकि जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था, यानी कि जो जमात इस्लामी वालों के भी आपको पता है कि उनके उलमा को उन्होंने बाकायदा फांसियां दी हैं, तो वहां पे हालात बहुत खराब थे उस टाइम। लेकिन उसके बाद अभी मुसलसल इनके ऊपर जो है वो दबाव था और अब जो फैसला उनका आया है बड़ा शदीद तरीन फैसला है उनका ये कादियानियों के हवाले से। और जहां तक बात है तुर्की की, तो तुर्की जो है ये शुरू से ही वहां पे जो वो कमाल पाशा, क्या नाम है उसका एक जो मॉडर्न इस्लाम वाला वो एक कॉन्सेप्ट रहा है ना, तो उसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है माहौल, लेकिन वो भी अब ऐसा ऐसा इसी तरफ आ रहे हैं। अच्छा अबू बकर भाई, यार बात यह है कि हम लोग जो भी हम यहाँ पे लोग आते हैं और ज़ाहिर बात है जमात के अगेंस्ट और उनके जो मिर्ज़ा साहब के जितने भी मौक़िफ़ हैं उनको आके हम यहाँ पर रद्द करते हैं, मुख्तलिफ पहलू पेश करते हैं। लेकिन
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال چونکہ یہ میرے دماغ میں ہے، ہم جب امت مسلمہ ایک ہونے کی کوشش کریں گے تو یار ہم تو کبھی بھی ایک، میں جب بھی اس کے بات کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں کہ ہم ایک یہ میں پرسنل اپنی بات کرنے لگا، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا، یونٹی ایک ہونی پڑے گی. اگر سعودی عربیہ ہے تو ہم سب ظاہری بات ہے ہمارا مکہ ادھر ہے، ہماری ڈائریکشن ادھر ہے، ہمارا قبلہ ادھر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے سوچوں میں یہ بات ہے، چونکہ ہمارے پروفٹ اس سرزمین پر آئے ہیں تو ایک عشق محبت تو ہے اس کے ساتھ، لیکن ظاہری بات ہے اس زمین کے اوپر بلیسنگز بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہماری ڈائریکشن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیہ کی طرف ہی ہیں. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے سارے مسلمان اکٹھے ہونے طارق صاحب بات کر لینے ذرا، طارق صاحب مجھے بات کر طائفہ منصورہ ہے نا، وہ اہل حدیث وہ سارے بن جائیں تو پھر طارق صاحب بات کر لوں میں طارق صاحب میں بات کروں تو ابو بکر بھائی یا ضیاء بھیا مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم ایک یونٹی ہونا، یہ تو ایک چادر کے نیچے تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں آ سکتے. مطلب بہت سے ایسے ممالک کنٹریز بھی ہیں جن کے عقائد ہم سے بہت مطلب مختلف ہیں اور ہمارے ہمسائے بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ ایک یونٹی کے اندر کس طرح ہم ہوں گے جہاں پہ ہماری فائنانس بھی ایک جگہ پہ مینیج ہو ہماری، اور ہم جو ڈیسیژنز لیں بڑے بڑے ڈیسیژنز وہ ایک جگہ پہ ہوں، تو یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ابو بکر بھائی؟ یہ آنے والے فیوچر میں کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی، اور باقی پردہ غیب کی بات تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک جو کنفرم ہم بتا سکتے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں تو جو کنفرم ہوگا نا. اب اس سے پہلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ رہا ہے. یہ ابھی دور آپ کو بتایا نا، جب سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تب تک کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یونٹی تھی تمام امت مسلمہ کی. اب اس کے بعد سے جب سے یہ ملکوں میں بٹے ہیں ہم، تو تب سے یہ معاملات اس طرح کے شروع ہوئے، اور یہ اگر نہ بھی ویسے ہوئے تو امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں یہ بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے. امام مہدی ان کے مطابق تو ان سب لوگوں کو قتل کر دیں گے جو ان کو نہیں مانیں گے. نہیں پھر وہ ایک بندہ جو بیچارے کس نے کہا ہے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کس بندے نے یہ بات کی ہے؟ نہیں جھوٹ بولے جاتے، پتہ نہیں جھوٹ بولنے سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ ویس بھائی یہ آپ کا عقیدہ ہے، امام مہدی آئے گا، شورلی چلائے گا، سارے ساری اس کے نیچے آ جائیں گی، جو اس کے خلاف طارق ہوں چوہان گے صاحب اس یہ کو مار بات دے گا. تمیز سے کریں، چرلی چلائے گا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو یہی ہے نا، ایسی کوئی شورلی نہیں چلانی ہے پھر نا. میں مرزا کے بارے میں بولوں گا پھر آپ کو تکلیف ہونی ہے. امریکہ کے اور چائنا کے برطانیہ کے سارے جو ان کے پاس اسلحے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یار طارق بھائی کوئی علمی بات بھی کر لیا کریں یار، آپ ہمیشہ ہنسی ٹھٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں. میں نہیں صاحب طارق صاحب جو شرلی آپ لوگوں نے چلا دیا نا وہی نہیں پہلے ٹھنڈی ہو رہی. سوری جاوید بھائی آپ بولیں. سنگل کامنٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اصل میں جو قادیانی ایشو ہے نا، اس کو مسلم امہ میں اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ پاکستان میں بھی صرف پنجاب کے اندر کچھ علاقہ ہیں جن کے اندر یہ ایشو پایا جاتا ہے. باقی عربوں سے یا کسی اور مسلم دنیا کے بندے سے آپ بات کریں وہ تو انستے ہیں کہ یہ یار کیا آپ کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راجہ صاحب آج میں سعودی عرب کے لوگ تھے یار عمران، پتہ کیا عمران یار آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا بات ہو رہی ہے، اور بیچ میں مطلب ہے کہ راجہ صاحب شروع کر دیتے. یہ نہیں، تھوڑا سا ایک منٹ میوٹ لگائے، میری بات ختم ہوگی تو آپ کر لینا، میری لمبی نہیں ہے ویسے بھی. بات یہ ہے کہ یہ مسلم امہ میں ایک مسلم امہ کا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. اس سے بڑا مسئلہ جو مسلم امہ کا ہے وہ فلسطین ایشو ہے. دیکھیں جس کو آج دن تک پاکستان نے تسلیم بھی نہیں کیا ہوا، سعودی عرب تسلیم نہیں کر رہا اسرائیل کو، اور ٹریڈ یا جو ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن وہ نہیں بحال کر رہا اس کے ساتھ. ایجپٹ اور جارڈن وہ بھی مطلب ہے کہ وہ ایک علیحدہ موقف رکھتے ہیں اور فلسطینیوں کے حمایت میں رکھتے ہیں. ایران کا مسئلہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارے سامنے جو ہے وہ بڑے ایشوز ہیں جو ان کو میرا خیال میں مسلم امہ جو ہے جن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ قادیانی ایشو جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی تھریٹ سمجھا جاتا ہے ان کو، نہ ہی کوئی ان کا کوئی وجود ہے، نہ کوئی سگنیفیکنس ہے ان کی. اس لیے میرے خیال میں اس میں اگر آپ کہیں نا کہ کوئی بڑے یونٹی کی ضرورت ہے یا OIC لیول پر اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، میرے خیال میں وہ سمجھتے ہی نہیں اس قابل.
صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا تو دیکھیں اویس بھائی میں یہاں پہ اویس بھائی صرف ایک بات میں ہائی لائٹ کر دوں کہ ان لوگوں کی کوئی اہمیت ورلڈ میں ہے ہی نہیں اسلامی دنیا میں. یہ صرف جیسے راجہ صاحب نے آپ کو کہا نا یہ پاکستان یا انڈیا کے اندر ہی ان کو کوئی لوگ جانتے ہیں. پیر اسکانی صاحب سے پوچھیں ان کا جواب سیدھا ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ بات ایران میں آ کے کریں تو پھر ہم ان کو جانیں. اور اس کا سمپل سا جواب بھی یہی ہے کہ جو تھا نا وہ افغانستان کا جو تھا اس وقت سلطان ہے امیر کابل, اس کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے مرزا صاحب کو یہ کہا تھا جب خط لکھا نا اس کو مرزا صاحب نے تو اس نے صرف 2 لفظ ہی کہے تھے. اس نے کہا تھا کہ ایجابی آ کہ ادھر آ اور ادھر آ کے تبلیغ کر, بات ختم. سمپل سی. یہ پاکستان میں ایشو ہے بھائی, دنیا میں کون جانتا ہے ان کو؟ کوئی بھی نہیں. یہ گورنمنٹ برطانیہ کی گود سے نکل کے جائیں گے کدھر؟ یہ صاحب راجہ صاحب کی بات بالکل صحیح ہے اپنا ویس صاحب کہ یہ ایشو صرف ٹک ٹاک کے اوپر بنا ہوا ہے. ہم نے ادھر ہی ہوا بنایا ہوا ہے, باقی کوئی ایشو نہیں ہے کہیں پہ ان کا. یہ سب کچھ ادھر ہی چل رہا ہے. جو مین ایشو ورلڈ کا ایشو جو چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے وہ فلسطین ہی چل رہا ہے جو اصل مین ایشو ہے. تو یار یہ ایسے ہی بس یہ ادھر 2-4 براڈوں پہ سوشل میڈیا کے 2-4 چینل پہ بس وہ پیالی میں طوفان آیا ہوا ہے. باہر لوگ ان کو جانتے نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا. اچھا وہ پھر واٹر صاحب کہہ رہے ہیں, واٹر صاحب نیچے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو دنیا میں جو جس کنٹری میں سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے نا وہ پاکستان ہے. تو پاکستان میں آپ سروے کر کے دیکھ لیں, لوگوں کو مرزا کا پتہ ہی نہیں ہے, اکا ہی نہیں پتا بھی مرزا کو نام کی کوئی چیز تھا بھی یا نہیں. اچھا میں آپ لوگوں سے نا ایک بات آپ لوگوں کو ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 10-12 دن پہلے کی بات ہے, میری کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی. باخدا میں جو بات بتاؤں گا میں سچ بتاؤں گا, 1% بھی بات کے اندر ادھر سے ادھر چینجنگ نہیں ہوگی بات کی. آپ یقین کریں, ایک شخص تھا اور میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس نے اپنے پیرنٹ سے میری بات کروائی. تو میں نے اسے پوچھا کہ سورہ صف میں جو آیت نمبر 6 ہے اس میں کر کے بولے کہ یہ جو احمد ہے اس کی جگہ پہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد انہوں نے کہتے کہ میں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر اس کی جگہ پہ کوئی بندہ کوئی اور بولے کہ میں اس کا مصداق ہوں, تو انہوں نے کہا پہلے وہ سوچنے لگ پڑے کیونکہ ان کی ایج زیادہ تھی. تو سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو اس سے کافر ہی کہوں گا. میں نے کہا اگر کسی نے بولا کہ یہ مرزا غلام احمد اس کے مصداق ہیں, اس نے کہا میں پھر بھی اس کو کافر سمجھتا ہوں. باخدا وہ جماعت اور ربوا کے اندر سے اور جماعت کے وہ لوگ تھے, جماعت کے اندر تھے وہ. اور لیکن چونکہ ان کو بیسک پتہ ہی, ان کو بیسک عقائد ہی نہیں بتائے گئے, تو جب تک ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ امام مہدی کون سے والے امام مہدی ہیں, مسیح موعود کون سے والے مسیح موعود ہے, ان کو بس یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم ہے جو اچھا وہ عبداللہ کہہ رہا ہے بس ہو گیا. اور عبداللہ سچ بات کر رہا ہوں میں, تم نے کبھی آج تک یقین نہیں کیا میری بات کا. مسیح موعود کا ذکر کہاں ہے بھائی؟ مسیح موعود کا ذکر کہاں ہے وہ پتہ نہیں ہے. امام مہدی کا ذکر کہاں ہے وہ پتہ نہیں ہے. اگر وہ بولا جائے کہ بھائی ذلی بروزی کا ہے تو وہ نہیں. اور بس قرآن سے جو ہے وہ بھائی قرآن سے بات نہیں کرتے, قرآن سے بات نہیں کی. کس قرآن مطلب کون سے قرآن سے کیا بات کریں ان کے ساتھ؟ ذلی بروزی کی بات کریں قرآن کے اوپر سے, تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. اچھا وہ کہتے ہیں بنیادی عقیدے پہ بات کر لیتے ہیں. بھائی بنیادی عقیدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس توفی کے علاوہ اور کیا ہے آپ کے پاس؟ عبداللہ آپ بتا دو, اوپر آ جاؤ, آپ بتا دو, اسی کے بات کرتے ہیں. بنیادی عقیدے پہ بات کر لو. بھئی امام مہدی کہاں سے دکھاؤں؟ وہ امام مہدی کا کلیم ہی نہیں ہے آپ کا جو ہماری کتابوں میں ہے, جو سنت کے اندر ہے. تو میں آپ کو امام مہدی کہاں سے دکھا دوں؟ مسیح موعود کا ذکر ہے ہی نہیں. پورے مسیح موعود کا ذکر قرآن, میں تو ایک ہی جانتا ہوں, ایک ہی مسیح کو جانتا ہوں جو عیسیٰ ابن مریم ہے, تو وہ میں جانتا ہوں. اب میں مجھے بتاؤں میں کیا کروں؟ تو آفس سے سب ختم ہو جاتا ہے آپ کا. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. میں بات کر رہا تھا تو راجہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو بات کا تو پتہ ہوتا نہیں ہے. پتہ نہیں ہم روٹی منہ کی بجائے کان میں یا نس یا ناک میں یا نیچے سے کھاتے ہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں بات یہ کر رہا تھا, میں آج میں سعودی عرب کے لوگوں کو لے کر جا رہا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسمو احمد کا مطلب کیا ہے, کون ہے احمد؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی کہے کہ اس کا میں ہوں یا میرا باپ ہے, تو اس نے کہا ایسا بدبخت یا ایسا اس نے تو گالی دے دی انگلش میں. اس نے کہا یہ ہو کون سکتا ہے؟
تو اس کے بعد میں نے کہا خاتم کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا خاتم کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہر بات کے ایک کانسیپٹ میں آتا ہے جو بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا خاتم النبیین کا اگر آپ عربی کی لغت سے لیں، عربی کے ہر کانٹیکسٹ سے لیں، عربی کے ہر جگہ سے لیں، تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ تو انہوں نے کہا خاتم النبیین یعنی کہ